बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हाजिर हैं इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान एक सवाल है, और आज उस एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नवाजिश है, ना बुलाते हैं। और सवाल जनाब आज जो है वो मेरे पेश नज़र, ये थोड़ा सा खटकती थी बात मुझे, तो मैंने कहा आप इसे पूछ लेनी चाहिए। और वो ये है कि फ़िक्शन के उसलूब की अगर हम बात करें तो इस पे मैं कई सवालात हैं मेरे, वक्तन फ़क्तन मैं आपसे करता रहूँगा। उनमें से एक ये है कि एक ज़माना था जब नए नए हम यहाँ पिंडी में जब आया तो हल्के के इजलास के बाद बैठते थे या होटल पे शाम को बैठते थे, तो काफ़का जो है वो ज़ेर बहस रहता था। उससे ज़रा पहले दोस्तोयेव्स्की और फिर काफ़का, फिर हमने देखा कि मार्केज़ आ गया, फिर हमने देखा कि जो है बोर्खेस की बातें, कुछ ब्रेख्त की बातें, फिर यूसा की बातें, फिर जो है वो उसको नोबेल मिल गया जब मुराकामी को, फिर उसकी बातें, फिर हम मोयान की बातें, अब एक और को नोबेल मिल गया है, शायराना नसर वाले लिखने वाले को। तो हमारे लिखने वाले भी जैसे जैसे आलमी सतह पर कोई लहर नमूदार होती है तो उसके उसलूब के पीछे या उसके उसलूब की नकल तो मैं नहीं कहता, लेकिन उससे जो इस्तिफादा करने के पीछे लग जाते हैं और समझते हैं कि ये राजुल वक्त जो है उसलूब है। तो इस तरह तो फैशन बदलता है, तो मतलब इस तरह का जो फैशनी उसलूब जिसको कह सकते हैं, ये मुफीद होता है लिखने वाले के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि जो मकबूल हुए हमारे यहाँ लोग, वो मिसाल के तौर पे इंतज़ार हुसैन है, जो हमारी जो एक तहजीबी रिवायत है उसके उसलूब से बनाते हैं अपना उसलूब, या नैयर मसूद हैं, वो हमारे दास्तानवी जो मामलात हैं उनसे उठाते हैं अपनी चीज़ें, या असद मोहम्मद ख़ान है जैसे, उनकी एक ख़ास फ़ज़ा है और वो मकामियत के साथ उसको ममलू करते हैं, अब्दुल्ला हुसैन और भी लोग। तो यानी वो लोग जो हमारी जो तहजीबी रिवायत है उससे बाहर जाकर अपने असालीब के जो सोर्सेज हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो कोई इतने ज़्यादा कामयाब यहाँ पर नहीं रहे। तो उसकी दोनों वजूहात हो सकती हैं। एक तो एक कारी जो है उसका भी मसला हो सकता है कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता, ये एक अलग मसला है, मैं ये भी ठीक समझता हूँ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो भी उसलूब फौरी तौर पे आए उसकी पैरवी करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए लिखने वाले को? देखिए, इसमें फ़ायदा तो है एक हवाले से कि जो एक चलन बन गया है, जिस उसलूब की एक मांग बढ़ गई है, जिसके बारे में एक तहसीनी अंदाज में बात की जा रही है आला सतह पर, आला जो इदारे आपके हैं, नोबेल प्राइज़ जो नोबेल फाउंडेशन है वो कर रही है, जो इदारे कर रहे हैं, तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसकी नकल करते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आप उस जो वो शोहरत उसको मिली हुई है आलमी सतह पर, उससे कुछ हिस्सा आसानी से हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुकल्लिद वाला हिस्सा ही आप ले सकेंगे ना? हाँ, यही है। लेकिन इसमें ये है शॉर्टकट वाला मामला। होता ही है, होना ही चाहिए जो उन्होंने किया हो, कि उन्होंने ये देखें जी, ये तो अपने आप को दरियाफ्त करने का अमल है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, आपने मुराकामी की बात की है, मुराकामी के ने अपनी जो राइटिंग कैरियर है, जो अपनी पूरी एक उसकी प्रैक्टिस थी राइटर बनने तक, यानी मशहूर होने तक, जो उसने एक रियासत का अमल किया, उस पूरी को उसने अपनी उस किताब में बयान किया। उस पूरी स्ट्रगल को जो कि उसने अपना उसलूब बनाने के लिए किया। तो वो एक, मेरा ख्याल है किसी म्यूज़िक स्टोर में था, सेल्समैन था, तो उसको लिखने का शौक था। उसने ज़बानी ज़ुबान में लिखा, एक दफ़ा लिखा, वो खुद कहता है कि मैंने जब लिखा तो मुझे लगा कि ये नावल तो ठीक हो गया, लेकिन ये शायद कोई इसमें कोई वो स्टाइल नहीं बन सका जो कि कारी पैदा कर सके, जो कि कारी को अट्रैक्ट कर सके, जो कि मार्केट में अपनी जगह बना सके, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत मैटर करती है। जी ऐसी। तो वो कहता है जी कि मैंने जब उसे 2-3 दफ़ा लिखा तो फिर मैंने उसे अंग्रेज़ी में लिखा। अच्छा, जब मैंने अंग्रेज़ी में लिखा तो मैंने देखा कि मेरा स्टाइल बदल गया। तो उस अंग्रेज़ी को मैंने फिर दोबारा से जापानी में लिखा। अच्छा, ये उसने पूरा प्रोसेस किया।
تو جب میں نے اسی انگریزی کو دوبارہ سے ایک طرح ترجمہ کرتے ہوئے لکھا تو میرا ایک اسلوب ایسا سامنے آیا کہ مجھے لگا کہ مجھے یہی اس کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے. بہت اچھا. تو اس نے پھر اسی اسلوب میں پھر اپنے ناول بھی لکھے اور اس کی کہانیاں بھی جو ہیں تو اس کی کہانیاں میں نے کافی ترجمہ کی ہیں. وہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے, وہ چھپ جائے گی انشاءاللہ اس سال میں. اسلوب بنانے کی جو ایک مجھے مثال ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے مارکیز کی. مارکیز کہتا ہے کہ میں جب یہ ناول لکھنا چاہ رہا تھا 100 Years of Solitude تو یہ میرے ذہن میں تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس اسلوب میں اس کو لکھوں. حالانکہ وہ خود بہت کوہنہ مشق آدمی تھا اور اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور وہ ایک اسٹیبلش رائٹر تھا, گو کہ وہ کامیاب نہیں تھا کبھی بھی, لیکن اس ناول کے بعد ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے شاید نیو میکسیکو سٹی جا رہا تھا یا وہاں سے کہیں جا رہا تھا. تو کہتا ہے راستے میں جب اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی تو ایک دم سے مجھے جیسے جھماکہ سا ہوتا ہے دماغ میں, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو میرا ناول میں لکھنا چاہ رہا تھا, جو میں پچھلے کئی سالوں سے لکھنا چاہ رہا تھا اور اس کوشش میں نے کئی اور ناول لکھے, تو وہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہ اتنا واضح ہو گیا وہ سارا اسلوب کہ وہ برف والا آئے گا اور اس سے پھر وہ ایک منظر بن گیا اور وہ کردار میرے سامنے آ گئے, واقعہ پورا آ گیا اور کس طرح اس کو بیان کرنا, اصل اسلوب تو یہ ہے. تو وہ کہتا ہے اتنا کلیئر تھا کہ میں اسی وقت اگر بیٹھ جاتا تو میرے کم از کم 3 چیپٹر میرے ذہن میں مکمل تھے کہ میں نے اس کو لکھنا ہے. تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھی اب جہاں بھی ہم جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ شادی پہ جا رہے تھے, کہاں جا رہے ہیں, تو واپس چلو. تو بیوی چونکہ اس کے مزاج آشنا تھی, اس کو سمجھ تھی کہ اس پہ وہ تخلیقی شروع ہوا ہے معاملہ. تو اس نے گاڑی موڑی ہے, واپس آ گیا اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کاغذ اور قلم وغیرہ لے کے اپنے کمرے میں گیا. تو اس بیوی سے کہا کہ میں 6 مہینے کا یہ پروجیکٹ ہے شاید. تو وہ وہاں پہ 18 مہینے رہا, یعنی 3 گنا زیادہ وہ رہا. تو جب وہ باہر نکلا تو وہ کہتے ہیں جی آن دا ورج آف وہ بالکل بیمار ہو چکا تھا سگریٹ پی کے, اور وہ اندر ہی رہا اور وہ لکھتا رہا. اور اس کے پاس وہاں پہ کوئی تقریباً 2000 کے قریب صفحے تھے, جس میں سے اس نے 4-4.5 صفحے جو تھے وہ فائنل کر کے مسودہ لے کے باہر نکلا. تو یہ میں سے 2 مثالیں اس لیے دی کہ یہ اسلوب بنانے کا جو ایک عمل ہے, مقصد جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے اسلوب بھی بنانا ہے, یہ ہمارے ہاں اس طرح سے ہمارے لکھنے والوں میں اس طرح سے ان کا ہدف نہیں بن سکا, راسخ نہیں ہو سکی یہ بات ان کے, وہ اس کو بات سمجھ نہیں سکے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. میں جب مجھے اتفاق ہوا سویڈن میں نوبل فاؤنڈیشن میں جانے کا, تو وہاں کے سیکٹری نے ہمیں کوئی بریفنگ دی, تو اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ جب کرتے ہیں تو اس کو مختصر سا کوئی بتائیں ہمیں کوئی لائن کے جس کی بنیاد پہ آپ انتخاب کرتے ہیں. بعض آپ کے رائٹر آپ نے ایسے انتخاب کیے کہ جو عالمی سطح پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید نہیں تھے اس درجہ کے. تو کہتا جی ہمارے پاس 2 بیسک معیار ہوتے ہیں, کانٹینٹ ود اسٹائل. اچھا, کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے بات ہو, اور دوسرا آپ کے پاس وہ کہنے کا ایک انداز ہو. ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب بھی نوبل ملتا ہے ہاں تو وہ ایک الگ طرح کے لکھنے والے کو ملتا ہے, اس میں سٹائل بنیادی ایک شے ہے. وہی جو آپ نے بات کی کہ بھی وہ جو ایک نیا سٹائل جب سامنے آتا ہے تو وہ پھر اس کو فیشن بن جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. فالو وہ کرتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ اپناتے ہیں, مثلا جو اپنے اسلوب کی تلاش میں نہیں ہوتے. اب اسلوب تلاش کرنے کا عمل جو ہے وہ ایک ایسی ہے جیسے آپ اپنے اندر کے جنگل میں اتر جائیں بالکل اور راستہ تلاش کریں. اب یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے جتنی آپ کو آپ کے ساتھ ایکتا چاہیے, جتنی فرصت چاہیے, جتنی کمٹمنٹ چاہیے, کمٹمنٹ اور انرجی دونوں, جتنی آپ کو خلوص چاہیے اپنے فن کے ساتھ, اور پھر اس سے جو ایک عمل ہوتا ہے نا کہ آپ نے چیزوں سے بے نیاز ہو کے, یعنی کہ اب تو یہاں پہ تو ایک دوڑ ہے نا, جلد پسندی کا ایک ناول آ گیا, کچھ بنانا ہے آپ نے, تو اس سے بھی آپ کا وہ جو اس پہ کھنڈٹ پڑتی اس دریافت کے عمل میں. تو یہ دریافت کرنے کا عمل ہے. اسلوب جو ہے وہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہے. آپ ساری عمر ریاضت کرتے ہیں, قلم گھساتے ہیں, اور وہ تو کہا گیا کہ بھی قلم اتنا آپ لکھیں
کہ آپ کا قلم گھس کے آپ کے سٹائل کے مطابق رواں ہو جائے. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اگر میں اس کے قلم سے لکھنے کی کوشش کرتا پریم چند کی تو میں نہیں لکھ سکتا تھا. پہلے قلم ہوتے تھے جس میں آپ جب لکھتے رہتے ہیں تو اس کی وہ اس طرح کی نب بن جاتی ہے, تو وہ دوسرے طرح کا لکھنے والا اس سے نہیں لکھ سکتا, اس سے وہ صفحے پہ کٹاؤ پڑتے ہیں. تو وہ اس طرح آپ اتنا لکھیں, اتنی ریاضت کریں کہ آپ اپنے آپ کو کھود ڈالیں اور پھر اس میں سے اپنے اسلوب کو جو کہ آپ کے بہت اندر ہوتا ہے اس کو آپ جس طرح وہ خزانہ نکالتے ہیں ویسا نکالیں. اب یہ کون کرتا ہے ایسے؟ اس کے لیے بلکہ آپ بات کر رہے ہیں تو رومانوی باتیں لگتی ہیں, رومانی باتیں لگتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا جب تک نہ ہوگا اس وقت تک امپیکٹ بنانا مشکل, آپ اسلوب دریافت نہیں کر سکتے. اچھا اس کا پھر ایک نا اوپر کا عمل بھی ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا نا بہت جینون عمل ہے جس میں کہ آپ اپنا خون نکالتے ہیں اور اپنے اندر اترتے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں, بڑے لوگ جو ہیں مارکیٹ وغیرہ جس طرح ہیں. لیکن ایک اور عمل, ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ شارٹ کٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ ابھی آپ نے انتظار صاحب کی بات کی. ایک دفعہ میں نے ان سے انٹرویو کیا تو اس طرح بات ہوئی ان کے اسلوب پر. تو انہوں نے کہا کہ جی میں لکھتا تھا کہانیاں لیکن مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے کہ جو کہ اردو میں نیا ہو, جس سے کوئی میری پہچان بنے. تو کہتا ہے ہم الف لیلا تو ہمارے بچپن کے سلیبس میں شامل تھی, ہم نے پڑھی. تو ملفوظات وہ ہم بہت پڑھتے تھے. تو تذکرہ غوثیہ کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا اور بھی کئی جو ملفوظات, تو کہتے ہیں وہ ہم بہت پڑھتے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ داستان اور ملفوظات کے انداز, جو ملفوظات کا ایک خاص انداز ہے اگر آپ دیکھیں نا بات کرنے کا کہنے کا, تو انہوں نے مکالمہ خاص طور پر مکالمے کا جو انداز ہے, تو اسی طرح سے داستان کا انداز جو ہے وہ بھی ایک خاص انداز ہے اس کے, وہ بیان میں نریشن میں جو آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی داستان کا انداز میرے سامنے تھا اور یہ ملفوظات کا تھا, لیکن انہوں نے کچھ اور بھی ایسے منطقوں کا ذکر کیا جو کہ میں یہاں پہ نہیں کروں گا. وہ تو ایک مین ٹو مین جیسا بات ہوتی ہے, رائٹر ٹو رائٹر بات تھی. انہوں نے مجھے ہنٹ دیے کہ یہ بھی ایک ایسے گوشے ہیں کہ جہاں پہ ابھی کوئی نہیں گیا, تو آپ یہاں پہ جا کے ان کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو سٹائلز ہیں دنیا میں, ان کو آپ اپنی زبان میں لے کے آتے ہیں. یہ ایک اور انداز ہے, لیکن یہ اس سے مختلف ہے جو میں نے بھی دو بتائے اپنے آپ کو دریافت کرنے کا. یہ اپنی تہذیب کو دریافت کرنے کا عمل ہے. یہ والا جو دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے آس پاس جو اتنے ذخائر ہیں, جو اثاثے ہیں علمی ادبی اور روایت, آپ کی مختلف طرح کی روایتیں ہیں, ان سے جو استفادہ ہے وہ آپ اگر آپ کریں تو اس سے بھی آپ بہت سے اسلوب, لیکن اسلوب اپنا دریافت کرنا یا وضع کرنا کسی بھی طرح سے, وہ ہمارے ہاں اس کا چلن نہیں ہو سکا, اس کی اہمیت کو نہیں مانا گیا. ہم فکشن لکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے کہ ہم نے کہانی لکھ دی اور یہ کردار لکھ دیا, ٹھیک ہے وہ بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ اب دیکھیں کہ نوبل فاؤنڈیشن والے کہہ رہے ہیں کانٹینٹ تو آپ کے پاس ہوتا ہے, چلے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, کچھ کے پاس ہے, لیکن صرف کانٹینٹ پہ ہم کبھی بھی اس کو میٹر نہیں کرتے ہمارا. وہ جب تک ایک سٹائل آپ کا جو بات کرنے کا سلیقہ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ ایک خاص انداز جو کہ آپ کی اور عالمی روایت کی اور جو آپ کی اپنی روایت ہے اس میں وہ کوئی کنٹریبیوشن نہ کریں. کنٹریبیوشن وہاں بہت اہم ہے. اب دونوں میں آپ دیکھیں ایک ہی چیز مشترک ہے, وہ کنٹریبیوشن. آپ اپنے جو کیا جا چکا ہے اس سے آپ آگے اگلا قدم کون سا اٹھائیں تاکہ آپ ایک مشعل راہ بنے, آپ ایک سنگ میل بنے, لوگ آپ کو فالو کریں. ایسے ہی ہے, مطلب روایت میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں تو اس کو وہ نوبل پرائز دیتے ہیں ان کے بقول. جی بالکل. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں, اس میں بہت سارے اور مسائل بھی ہیں, سیاسی مسائل بھی, وہ اس بات نہیں کرتے. لیکن جو ان کا ایک جو اصولی ترجیح ان کی ہے, اصولی ترجیح یہی ہے کہ وہ آپ کا ایک سٹائل ہونا چاہیے, اس کو ہم یہاں پہ دریافت کرنے کے لیے جو ایک پی کاٹنی پڑتی ہے, ہم کہتے ہیں 50 پی کاٹنی پڑتی ہے, وہ کاٹنے پر کوئی تیار نہیں. اس کے لیے ایک بے تحاشا مطالعہ چاہیے. دیکھیں اس کے اجزاء اب دیکھیں بہت سارے ہوں گے, لیکن ایسے ذہن میں آ رہے ہیں بہت زیادہ مطالعہ چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ کا ادب کا مطالعہ ہونا چاہیے اپنے مقامی اور عالمی ادب کا, بلکہ جو بھی دیگر جو شاخیں ہیں علم کی, جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے آپ کے آس پاس, وہاں سے آپ کا آپ ان کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی, آپ کے شعور کی, وہ بہت ضروری ہے. کہ سائنس کہاں جا رہی ہے, اس وقت تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کا ایک دور ہے, اور وہ آئندہ کی
آئندہ فیوچر وہی ہے. آپ کی جو فزیکل ورلڈ ہے یہ آپ اے آئی نے آپ اس کو جیسے بھی آپ اہمیت دیں لیکن آئندہ آپ مستقبل یہی ہے جی ایسے ایسے اور یہ آپ کے مستقبل کو نہ صرف کہ چینج کر دے گا بلکہ کھا جائے گا. ایسے یہ آپ کی بہت ساری ثقافتوں کو تہذیبوں کو بہت ساری بڑے جو روایتیں ہیں لیگیسی سے ختم کر دے گا اور یہ اپنی ایک لیگیسی شروع کرے گا جس کو کہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسلوب دریافت کرنے کے لیے ایک تو آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ملٹی ڈسپلنری مطالعہ نمبر 1. نمبر 2 ریاضت. وہ جو کھودنے کا عمل ہے وہ تو ریاضت کے بغیر ممکن ہے. اور ڈگ آؤٹ نکال کے لائیں گے کہیں سے آپ بھائی آپ وہ تو کہتے ہیں جب آپ کو جو بڑے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھی آپ 20 صفحے پڑھیں پھر 1 صفحہ لکھیں. اب یہ ایک بہت ہی آسان سا کلیہ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی اتنا زیادہ افیکٹو شاید نہ ہو. اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں اور پھر کہیں آپ جب آپ سمجھیں کہ آپ اتنے بھر چکے ہیں تو پھر آپ لکھیں. وہ شاعری والے جو کہتے تھے سر کہ بھائی اتنے 1000 شعر جو ہیں فلاں کے یاد کریں اتنے 1000 شعر یاد کر کے آئیں. پھر وہ جب گئے کر کے یاد تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو بھلا کے وہ کیا وہ انوری کیا کہ اب ایک دفعہ آپ یاد کریں گے اور اس کے بعد ان کو بھلائیں گے. تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ جو فیشنی اسلوب ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ لکھ لیں اس کو وہ کہیں اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کے اندر چلے جائیں پھر آپ اس کو بھلا دیں اور اپنے اسلوب میں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ شامل کر دیں تو آپ کا اسلوب متشکل ہوتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے. جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ شارٹ کٹ لیتے ہیں. آپ محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ایک بنی بنائی آپ کا اسلوب ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھنے والا جو ہے وہ کسی دوسرے کے اسلوب میں لکھ کر اپنی جو صلاحیت ہے اس کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس کے اسلوب میں لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. افتخار صاحب سے میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا افتخار عارف صاحب سے تو انہوں نے سلیم احمد صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کے استاد جو ہیں اس کے صاحب وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں سودا کے رنگ میں 10 غزلیں لکھ کر آؤ. مصطفی کے رنگ میں 10 غزلیں لکھ کے لاؤ. آتش کے رنگ میں 10 غزلیں لکھ کے لاؤ. جب وہ لکھ لاؤ گے ان کو پھاڑ دو اب لکھو. تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ مصطفی کس طرح لکھتا تھا سودا کس طرح لکھتا تھا آتش کس طرح لکھتا تھا اور میں نے ان کی طرح نہیں لکھنا. تو آپ کو لکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا وہ جو میں نے بات کی تربیت کا حصہ ہے. یہ خدائی کا حصہ شامل ہے. یہ آپ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہے. آپ دوسروں کے ذریعے سے اپنے کو دریافت کرتے ہیں لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو اپنا ذاتی اسلوب دریافت کرنے کا ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے لگتی ہے محنت زیادہ. بہت شکریہ جناب علی آپ نے بہت وقت دیا اور بہت اچھی باتیں اس حوالے سے کی اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. بہت شکریہ.